नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल्स यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 10 अगस्त सन 2023 ख़मीस का दिन है। जी चाहता था कि मैं जुमेरात का दिन कहूँ, लेकिन रात और दिन फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो असल नाम तो ख़मीस है। नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग में मैं दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ कि बाजोड़ में अमीर जमात इस्लामी ताज़ियत के लिए गए थे। कुछ रोज़ पहले जमीयतुल उलमाए इस्लाम का कन्वेंशन था। उस कन्वेंशन में मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सरबराह और जमीयतुल उलमाए इस्लाम के भी सरबराह सदर शिरकत के लिए गए हुए थे कि खुद कश धमाका हुआ और उसमें 50 के करीब लोग हलाक हो गए और 200 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हुए, जिनमें शदीद ज़ख्मियों की बहुत बड़ी तादाद है। इसलिए डेथ टोल जो है उसमें इजाफे का इम्कान है। मेरा जी चाहता है कि मैं उन्हें शहीद कहूँ, लेकिन बात यह है कि ख़ुदकश धमाका करने वाले भी मुसलमान और उस ख़ुदकश धमाके का निशाना बनने वाले भी मुसलमान। असल में 45 साल पहले जो फसल बोई थी, उस वक्त की अस्करी क़यादत जनरल ज़ियाउल हक ने अफ़ग़ानिस्तान में अंदरूनी मुदाखलत करके सोशलिस्ट इनकलाब को तबाह किया था। ये उसके असरात हैं कि अगरचे उसमें सोवियत यूनियन को अफ़ग़ानिस्तान का सोशलिस्ट इनकलाब तबाह हो गया, लेकिन उसके बाद फिर मर्ज़ी की हुकूमत तो अमेरिका की वहाँ नहीं बन सकी थी। तो फिर उसका शिकार ना सिर्फ अमेरिका को भी मुश्किलात पेश आई बाद में, लेकिन उससे पहले फिर दरमियान में हर्डल क्रिएट करने वाले अमेरिकी पॉलिसियों को उनको भी रास्ते से हटा दिया गया, जो कि कुछ अर्सा पहले तक जहाद के चैम्पियन थे। उसमें जनरल ज़ियाउल हक और उसके रुफ़क़ाए कार जो हैं वो हलाक हुए लाल कमाल लोधरा में एक हवाई हादसे में। तो उसका खुरा तो बिल्कुल अब तो लोगों के सामने बात आया हो गई कि ये उसका शाखसाना है कि अब तक पाकिस्तान जो है, अगरचा अफ़ग़ानिस्तान में तवक्को की जाती थी कि तालिबान जो है उनकी हुकूमत जब कायम होगी और अमेरिका को शिकस्त के बाद जो हालात बनेंगे तो उसमें पाकिस्तान को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इस हवाले से ये बात कही जा सकती है। चंद ही रोज़ पहले आप देखें कि बलूचिस्तान ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब एक अपनी पार्टी के इज्तिमा से ख़िताब कर रहे थे कि वहाँ पर ऐसा ही एक धमाका हुआ, दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई और जमात इस्लामी के 2 से ज़ायद लोग जो हैं वो हलाक हो गए और बहुत से ज़ख्मी हुए। असल में ये सब शिकार है। नाज़रीन इकराम, मुझे यहाँ पर याद आए कि जो सोशलिस्ट इनकलाब के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर नजीबुल्लाह, उसने एक मौके पर कहा था, पाकिस्तान को वार्न किया था कि ये जो तुम मजहबी जुनूनी एक जिन पाल रहे हो, ये हमें खाने के बाद फिर तुम्हें खाएगा। तो आज वो यही है हुआ कि वो जिन जो पैदा किया था मजहबी फंडामेंटलिज्म के ज़रिए से, वो जिन जो है वो पाकिस्तान को परेशान किए हुए है।
آپ دیکھیں کہ ہمیں پہلی بار افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایک باڑ لگانی پڑی بارڈر کو کرنے کے لیے، تاکہ افغانستان سے مداخلت جو ہے دہشت گردوں کی نہ ہو۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر لال حسین جو کمیونسٹ لیڈر تھے وفات پا گئے، تنویر گوندل ان کا نام تھا۔ انہوں نے تو 20 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ دہشت گردی کی ایک انڈسٹری پیدا ہو گئی ہے، اور اس میں اسلامک مذہبی علماء کرام جو ہیں وہ انڈسٹری ہولڈرز ہیں، اور وہ انڈسٹری جو ہے وہ دہشت گردی کی ہے کہ وہ ایسے بلائنڈ فیتھ رکھنے والے نوجوان، غریب طبقے کے نوجوان انہیں تیار کر لیتے ہیں، کیونکہ امیر طبقے کے تو خود جہادی تنظیموں کے، پاکستان میں جو جہادی تنظیمیں متحرک رہیں، آپ ان کے تمام بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے تو اپنے بچے جو ہیں وہ امریکن اور کینیڈین یونیورسٹیوں میں پڑھائے اور خوب پڑھائے۔ تو ناظرین اکرام، لیاقت بلوچ کے بیٹے نے پی ایچ ڈی کی، خوشی کی بات تھی، اور وہ اس خوشی میں خود انہوں نے نمایاں کیا کہ میرے بیٹے کو کینیڈا میں وہ جو اسکالرشپ ملا تھا اس میں انہیں بڑی کامیابی ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بھی جتنی بھی وہ شریک رہے جہاد میں، ان میں سے تو ان کا تو یہ رہا، لیکن غریب کارکنوں کو وہ افغانستان میں جہاد کے لیے بھجواتے رہے۔ پھر جہاد کے بعد جو تھا، جب جہاد امریکہ کے لیے نیگیٹو بن گیا، فتح حاصل کرنے کے بعد، افغانستان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد، پھر ملا عمر کی جو حکومت تھی وہ طالبان کے ذریعے کریٹ کی گئی۔ پھر وہ حکومت معیار پہ پوری نہ اتر سکی، تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے خود امریکہ کو آنا پڑا اپنی نیٹو فورسز کے ساتھ۔ تو اور اس میں پھر وہ یہ ہوا کہ وہ جو مخالف قوتیں امریکہ کی تھیں، اگرچہ وہ بھی ایک کیپٹلزم کو اپنا چکے تھے، لیکن ان کے جو تضادات تھے، وہ تضادات جو تھے وہ اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ امریکہ کے خلاف اب وہ مجاہدین کو، جنہیں کہ امریکہ ختم کرنے کے در پہ ہے، ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے۔ چنانچہ یہ ایسا ہی ہوا کہ وہ جو اندرونی کشمکش کی کہانی تھی، اس کے حوالے سے وہ ایک تقویت انہیں بہم پہنچ گئی۔ تو ناظرین کرام، میں اصل میں پھر اس موضوع کی طرف ہی فوکس کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ زیادہ لمبی ویڈیو جو ہے وہ سننی تو چاہیے، لیکن اس ویلاگ کو لوگوں کے پاس کیونکہ بہت انفارمیشن کا رش ہے اور بہت خوبصورت ویلاگز بھی آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے لوگ بہت مختصر سننا چاہتے ہیں۔ تو اس میں میں یہ بات کہوں گا کہ جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء اسلام کے درمیان بہت اختلافی پوزیشن ہے۔ تو اس اختلافی پوزیشن میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے تھی، اور یہ کیوں ان کے وہاں پر وہ گئے تو تعزیت کے لیے تھے، افسوس کے لیے تھے، متاثرین سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں پر اسلامی جمعیت العلماء اسلام کے ورکرز نے انہیں بہت ان پر حملہ آور ہوئے، اور انہیں جہاں تک کہ انہیں بھاگنے پر جو ان کے بچانے والے تھے وہ بچاتے ہوئے گاڑی میں لے گئے اور بچایا، ورنہ بہت ممکن تھا کہ امیر جماعت اسلامی کے ساتھ زیادہ سنگین حالات ہوتے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ اچھا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ کیا یہ باجوڑ کے اس تحصیل کے جہاں پر کہ مولانا سراج الحق صاحب گئے تھے، تو ان پر مقامی لوگوں نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کارروائی کی کہ انہیں بے عزت کیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اس سے یہ کہوں گا کہ یہ اوپر کی لائن تھی انہوں نے یقیناً اس پروگرام کے بارے میں کنسلٹیشن کی ہوگی۔ آج کل تو میڈیا کا اور کمیونیکیشن کا بہت موجود ہے نظام، تو اوپر سے ہی آیا ہوگا کہ مولانا کو پھر وہ سبق سکھا دو، تو اس طرح مولانا سراج الحق صاحب کو سبق سکھا دیا گیا۔ اب مولانا سراج الحق صاحب کو تعزیت کے لیے ضرور جانا چاہیے تھا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا
کہ جب ذوب میں بلوچستان میں جماعت اسلامی کے کارکن ہلاک ہوئے تھے ایک دہشت گردی کے واقعے میں، المناک واقعے میں، تو پی ڈی ایم کے سربراہ اور جمعیت العلماء اسلام کے مرکزی صدر امیر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی تعزیت کرنی چاہیے تھی تو جماعت اسلامی سے۔ تو اس طرح ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب امریکن سرپرستی میں پاکستان میں جو پی این اے تخلیق ہوا اور پی این اے نے موومنٹ چلائی، تو اس کے سربراہ جو تھے وہ 9 جماعتوں نے مولانا مفتی محمود صاحب کو اپنا امیر منتخب کیا تھا، اور جس میں کہ جماعت اسلامی کو بڑا مرکزی کردار حاصل تھا۔ تو جماعت اسلامی نے بھی ان کی لیڈرشپ میں پی این اے کی موومنٹ پہ حصہ لیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، جب کہ سیاسی ضرورتوں کے مطابق ہمارے جو اندرونی ایک سسٹم ہے جس کے بارے میں اب بہت زیادہ ایکسپوجر ہو چکا ہے کہ خود عمران خان صاحب کو بھی وہ اندرونی سسٹم جو ہے وہ پاور میں لایا تھا ایک پروگرام کے مطابق۔ تو اس پروگرام کے مطابق جو ہے وہ اندرونی سسٹم کے مطابق جو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں جو علماء کرام کی جو مدد درکار تھی انہیں، تو اس کے لیے ایم ایم اے بنایا گیا تھا، متحدہ مجلس عمل۔ تو ناظرین اکرام، متحدہ مجلس عمل میں جماعت اسلامی کو بہت مرکزی کردار تھا، اور ان کو کے پی کے کی حکومت جو جنرل مشرف کے زمانے میں دی گئی تھی اس میں ان کو بڑا اہم رول دیا گیا تھا، حصہ دیا گیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس میں بھی اس کے ایم ایم اے کے جو سربراہ تھے وہ جو تھے وہ امیر جمعیت العلماء اسلام کے مرکزی امیر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب تھے۔ تو جماعت اسلامی جو ہے وہ اس حوالے سے اس اتحاد میں مولانا فضل الرحمان کی لیڈرشپ میں کام کرتی رہی، لیکن اس کے بعد پھر یہ ایک اختلافات آ گئے جس میں مولانا فضل الرحمان کو تو بہت اہمیت حاصل ہو گئی، اور جماعت اسلامی میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ اپنا ایم ایم اے میں شامل ہو کر وہ لوزر ہو گئے۔ تو اس حوالے سے اب ضرورت تو یہ تھی کہ چلے اگر مولانا فضل الرحمان نے ذوب میں جو مولانا سراج الحق صاحب پر جو حملہ ہوا اور وہاں پر جو کارکن مارے گئے ان کی تعزیت نہیں کی تھی، کرنی چاہیے تھی، تو پھر اس سے جو نفرتوں کا ایک وہ ہے آپس میں دوریاں ہیں وہ سمٹ جاتی۔ تو پھر وہی غلطی جو ہے وہ مقابلے میں امیر جماعت اسلامی مولانا سراج الحق صاحب نے بھی دہرائی۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ باجوڑ میں جانے سے پہلے وہ ٹیلی فون پر ہی صحیح تعزیت کر لیتے مولانا فضل الرحمان سے کہ ہمیں بہت اس بات کا افسوس ہوا کہ جمعیت کے اتنے کارکن جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے یا شہید ہو گئے۔ تو اس حوالے سے بلکہ خود اگر چلے بھی جاتے تعزیت کر لیتے تو پھر اس طرح جو تھا ایک راستہ ہموار ہو جاتا باجوڑ میں جانے کا۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر وہاں پہ چلے جاتے، اگر مولانا فضل الرحمان نہ جاتے تو وہ اپنے کسی نائب کو بھیج دیتے۔ تو اس طرح پھر یہ ایک اس میں جو ایک بہت بڑی خلیج ہے تو اس میں ایک وہ واقعہ ہوا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاہم اس کے باوجود بھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جماعت اسلامی کو سبق سکھا دیا گیا کہ وہ اب تعزیت کے لیے بھی ان کے جانے کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا۔ اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کو اہمیت حاصل نہ ہو اس علاقے میں، کیونکہ بہت کنٹرول حاصل ہے جمعیت العلماء اسلام کو، تو وہ پبلک سے رابطہ نہیں چاہتے تھے کہ پبلک سے جو ہے امیر جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا رابطہ بڑھائے۔ اسی لیے ان پر حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں ان کو بہت جماعت کے جو ان کے محافظ تھے، جو ان کے ساتھ لیڈرز تھے، انہوں نے بہت مشکل سے انہیں بچایا اور پھر کار میں بٹھا کر وہ ان کی جان بچا سکے۔ یہ ایک اچھا ہوا کہ ایک بڑا حادثہ نہیں ہوا، ورنہ بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ اس طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے یہ زیادتی ہوئی، کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔
تو اچھی بات ہوتی ہے. اب لوگوں میں یہ ایک تاثر ہے کہ یار یہ جو خود مذہبی رہنما ہیں مختلف پارٹیوں میں بٹے ہوئے، یہ آپس میں نہیں مل پاتے، تو یہ پھر جو جیسے یہ ماضی میں مختلف، اب جماعت اسلامی تقریباً اب آپ دیکھیں کہ جنرل یحییٰ خان کے حکومت میں یہ معاون تھے، اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں بہت بھاری اس میں تو حصے دار تھے، پارٹنر تھے. تو اس میں اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آئی ایس آئی نے جو آئی جے آئی بنوائی تھی، جس کا جنرل حمید گل بہت کریڈٹ لیتے تھے کہ بے نظیر کو روکنے کے لیے ہم نے بنائی تھی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ مرکزی قطار جماعت اسلامی کو رہا. اس کے بعد پھر جو ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ جہاں پرویز مشرف کے زمانے میں ایم ایم اے میں یہ پارٹنر رہی حکومت میں صوبہ سرحد میں، جس میں مولانا سراج الحق صاحب بھی وزیر خزانہ رہے. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی کے پی کے میں، اس میں بھی جماعت اسلامی پارٹنر تھی اور مولانا سراج الحق اس میں بھی وزیر خزانہ تھے. یہ ایک اور بات ہے کہ جماعت اسلامی یہ کلیم کر سکتی ہے کہ مولانا سراج الحق صاحب نے کوئی تنخواہ نہیں لی تھی اور وزارت کی، اور یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بہت جو ہے وہ انٹیگریٹی کے حوالے سے ایک ایماندار ایک وزارت سے ایماندار طریقے سے وہ چلائی تھی اور اچھی وزارت خزانہ چلائی تھی. یہ کریڈٹ اپنا ہے. لیکن ایک بات یہ تو ایک تسلیم شدہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے یہ ان تمام حکومتوں میں شامل رہی. ناظرین کرام، میں اصل میں آج بات جو ہے وہ فوکس تو اسی پہ کروں گا کہ یہ جو باجوڑ کا واقعہ ہوا ہے یہ بہت افسوسناک ہے، جس سے یقیناً عوام میں یہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں وہ مذہبی تنظیمیں ڈسکریڈٹ ہوئی. اس میں جماعت اسلامی کے ساتھ تو خیر ہمدردی ہو سکتی ہے کہ ان کے امیر کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ تو افسوس کے لیے گئے تھے. لیکن لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو حکمرانی یا آپس میں ہی اتنے ان کے تضادات ہیں یا آپس میں ہی ان کی نفرتیں اتنی ہیں کہ یہ ایک افسوس کے لیے آئے ہوئے امیر جماعت اسلامی کو برداشت نہیں کرتے، جن علماء اسلام والے، اور تو اس حوالے سے پھر یہ آگے کیا چلیں گے. ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ میرے جو میں نے اپنے احساسات کا ذکر کیا آپ سے، امید ہے کہ آپ اسے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روشنی، ایک سوچنے کی بات عوام میں پھیلنی چاہیے، تو پھر سے زیادہ شیئر کیجیے. وائس آف پیپل یوٹیوب چینل آپ ہی کا تو چینل ہے، اسے آپ سبسکرائب کریں گے، سرپرستی کریں گے، شیئر کریں گے، دوستوں سے کہیں گے، تو یہ ایک مضبوط توانا آپ ہی کا آپ ہی کی آواز بن کر یہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ ایک کردار ادا کر سکے گا. خدا حافظ.